अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस अमीन खान। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में भी की है और मैं समझता हूँ तबाही लफ्ज एक बहुत ही छोटा लफ्ज है कोरोना के लिए, जो इस वक्त उसने हालात क्रिएट किए हुए हैं। खास तौर पर जो इस वक्त इंडिया के हालात हैं वो तो काबिल रहम है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने जो इंसानियत की खातिर और जो जेस्चर दिखाया है, उसको हमेशा हमारे खिलाफ बोलने वाला, हम पर तनकीद करने वाला हिंदुस्तान भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे लोग इतने जो है, जब बॉर्डर की बात हो, जब जंग की बात हो, तब हमसे ज्यादा जज्बाती कौम कोई नहीं होती, लेकिन जब बात इंसानियत की हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों से ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग भी दुनिया में नहीं मिलते। तो ये तो एक बहुत अच्छा जेस्चर है। दूसरी बात यहाँ पर एक और है कि जो एसओपीज के हवाले से बात हो रही है, इंतहाई जो है नॉन सीरियस लिया जा रहा है एसओपीज को, जो हमारी पब्लिक है उनकी तरफ से। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्लॉयमेंट कर दी है पाकिस्तान आर्मी की डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे मुल्क में। यानी सुबह सिंध में अभी तक नहीं हुई थी, वहां पर भी आज से डिप्लॉयमेंट जो है पाक फौज की हो गई है और उनके दस्ते पहुंच गए हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के साथ और पुलिस के साथ मिलकर एसओपीज पर अमल दरामद कराने में मदद फराहम करेंगे। तो ये कितना यूजफुल होगा, कितना फ्रूटफुल होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो एक और अहम बात है वो ये कि पाकिस्तान स्टील मिल, जो कि कई सालों से 2015 के बाद उसको चलता हुआ किसी ने नहीं देखा, उससे पहले उसको चलता हुआ भी देखा, उसके फायदे भी हमने देखे हैं, उसके नुकसानात भी हमने देखे हैं, लेकिन इस वक्त जो उसकी कंडीशन है, इस वक्त तो उसके जो एम्प्लॉइज हैं उनको कईयों को घर भेज दिया गया है और कई जो है घर जाने की तैयारी में। इस वक्त एक बात सामने आई है, एक सजेशन सामने आई है जिस पर गौर हो रहा है कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स हैं उसका जो ऑक्सीजन प्लांट है वो इंतहाई कारआमद साबित हो सकता है इन हालात में। अब मैं अगर आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता दूं तो 520 टन डेली की कैपेसिटी है उसकी, मतलब 5 टन ऑक्सीजन जो है पर डे वो प्रोड्यूस कर सकता है। और पाकिस्तानियों की हमारी जो मुकम्मल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो सिर्फ 80 टन है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितना कारआमद साबित हो सकता है। और इस वक्त ऑक्सीजन की कमी इंडिया में कितनी ज्यादा है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये तो अल्लाह की तरफ से हमें एक बहुत बड़ी नेमत है। शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब तक जो ये प्लांट चल रहा है और अभी तक हमने इसको गोरों के हवाले नहीं किया, शायद ये इसी दिन के लिए अल्लाह ताला ने बचा कर रखा हुआ था। तो आज हम इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है वीडियो लाइन पर जनाब रेहान जहांगीर खान साहब ने, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया रेहान जहांगीर। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस, आपने मुझे मदऊ किया इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम में, टॉपिक में, और मुझे खुशी हुई जब भी आपसे बात होती है, बहुत खुशी होती है। थैंक यू। रेहान, ये बताइएगा कि हम आते हैं स्टील मिल्स की तरफ के, उसको कितना हमारे लिए कारआमद साबित हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो रीजन के हालात हैं, इस वक्त इंडिया के जो हालात हैं, और उसमें हमने देखा है कि कई ममालिक ने पेशकश शुरू कर दी है। यानी पाकिस्तान और इंडिया रिवायती हरीफ हैं। आज मैं एक न्यूज चैनल को सुन रहा था, हिंदुस्तानी न्यूज चैनल, वो पाकिस्तान की तारीफ में उसने 8 मिनट की रिपोर्ट बना दी है कि जिस तरह फैसल ईदी ने उनको जो है ऑफर की, उसकी तरफ हुकूमती सतह पर ऑफर हुई है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? हारिस, पेंडेमिक सिचुएशन में कम्युनिटीज का, सोसाइटीज का और रीजन्स का एक दूसरे की हेल्प करना, ये एक बहुत पुराना वतीरा है और इसी वजह से दुनिया अभी तक आबाद है। वरना जंगे अजीम दोइम के बाद अगर कौमों को ये एहसास ना होता कि पेंडेमिक सिचुएशन में एक दूसरे का हाथ थाम के ही हम कौमें और ये दुनिया बचा सकते हैं। वरना अगर कौमें वैसी सोचती जैसे जंग अजीम दोम से पहले उनकी सोच थी कि नहीं बस रिसोर्सेज के लिए और पावर के लिए पेंडेमिक सिचुएशन के बगैर, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, वो निमोनिया का था और फ्लू का था, एक बहुत ही, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा था। उस वक्त भी खातिर नहीं की गई थी इतनी, लेकिन इस बार मेरे ख्याल में दुनिया ने बहुत बड़ी यूनिटी दिखाई है। और स्पेशली अगर हम पिछले साल को देखें तो इटली जिस स्टेज पे था पिछले साल, उस स्टेज पे आजकल इंडिया है। लेकिन इंडिया की सिचुएशन हम इसलिए दुनिया के लिए खतरा करार दे रहे हैं कि इटली एक बहुत छोटा मुल्क था और उनकी आबादी भी कम थी, लेकिन इंडिया जो है वो दुनिया के तकरीबन 30% पॉपुलेशन है वहाँ पे, 25 to 30% पॉपुलेशन आपका इंडिया में है। और वहाँ पर अभी आज 50,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं
تو obviously عالمی برادری بھی یہی چاہتی ہے کہ انڈیا میں جو سچویشن ہے انسانیت کے ناطے، چاہے اگر ان کی ریلیشنز ہمارے ساتھ کیسے ہو یا مسلم ممالک یا کشمیر میں جو بھی ان کے اپنے پالیسیز ہو، لیکن جو وہاں پر لوگ ہیں ان کا تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اوپر کے لیول کی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس پہ جلدی قابو پا لیں گے. لیکن انڈیا کو بھی تھوڑی سی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہاں پر اس وقت جو ہے ریحان کی آواز میں کچھ ڈسٹارشن آ رہی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ریحان کہ اس وقت جو یونٹی ہے دنیا کی طرف سے، جو وفاداری ہے وہ سب کی طرف سے بہت اچھے انداز میں دکھائی دے رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ریحان کہ اتنی اس حد تک سیریس صورتحال اس وقت کریٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بحیثیت قوم ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. مطلب اتنا گھر میں ایک جو وبا ہے وہ پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی بھی افواج پاکستان کو مدعو کرنا پڑا، ان کو ان کی خدمات لینا پڑ گئی صرف اور صرف ماسک پہنانے کے لیے اور احتیاط کرنے کے لیے. تو کیا ویسے تو ہم بہت وفا کی باتیں کرتے ہیں کہ اب اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جنگ ہو گئی تو ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ایک اتنی سی جہاں پر ان کی ضرورت نہیں بھی تھی وہاں پر بھی ہماری غفلت کی وجہ سے ان کو استعمال کرنا پڑا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حارث بھائی، میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ جو قوم اتنے زیادہ ظلم و ستم، مہنگائی اور ایون ٹارگٹ کلنگ کراچی کا لے لے، بھتہ خوری، اور ان سب کے بعد بھی وہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور جس قوم کو سدھارنے کے لیے ایک سمپل میسج پہنچانے کے لیے کہ ایس او پیز کا خیال رکھے، اس قوم کو یہ بات سمجھانے کے لیے فوج کو طلب کرنا پڑے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر کتنے گر چکے ہیں. لٹرلی گر چکے ہیں. مطلب ہمارا میڈیا چیخ رہا ہے کہ بھائی ایس او پیز ایس او پیز، ہماری کمپینز چل رہی ہیں، ہماری جو ہے بورڈز لگے ہوئے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اینڈرائڈ فون، اور وہ کیا کرے گا؟ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ پوسٹ دیکھے گا کہ یار یہ دیکھو اتنے لوگ انڈیا میں مر رہے ہیں، اتنے جو ہے وہ اٹلی میں مر رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں، لیکن باہر نکلتے وہی پوری فیملی کے ساتھ بازار میں گھس جائے گا اور دکانوں کے اندر، ریسٹورینٹ کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہوتی. میرے خیال میں ہمیں اس وقت چاہیے کہ فوج، انتظامیہ، پولیس سے بہتر ہے کہ ہم سوشل سروس میسیجز اور ان کو تعلیم دینا شروع کریں. مجھ سمیت، میں بھی عوام میں آتا ہوں، میں بھی ماسک نہیں پہنتا اکثر باہر جاتے ہوئے، لیکن ہم کو تعلیم کی ضرورت ہے اس وقت. یونیورسٹیاں، کالج ویسے بھی بند ہیں. شفقت محمود صاحب کو چاہیے کہ انہی ٹیچروں کو پہلے ٹرین کریں اور ان کو گھر گھر جا کے لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ یار یہ ہم آپ لوگوں کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آج میں نے دیکھا کہ مردان میں ایک لڑکے کو 100 روپے کی چالان ہوا تھا ماسک نہ پہننے پہ. اس نے وہ دیا فیس بک پہ. اب فیس بک پہ سارے کمنٹس حق میں نہیں آ رہے کہ یہ اچھا ہوا، نیکسٹ ٹائم یہ بندہ ماسک پہنے گا. اس پہ یہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ جی حکومت کی کمائی کا ایک نیا طریقہ، کہ 17 کروڑ عوام نے تو 22 میں سے 17 کروڑ عوام نے ماسک نہیں پہنی، اور 17 کروڑ کو 100 سے ضرب دو تو اتنے روپیہ عمران خان صاحب کے جیب میں چلے جائیں گے. فار ایگزامپل یہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہم 10 روپے بھی کہیں جمع کر رہے ہیں ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے جیب میں جا رہے ہیں. البتہ ایسے نہیں ہوتا. ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنے اپنا آڈٹ ہوتا ہے، اپنا اپنا فائنینس ہوتا ہے، وہ خیر سمجھ آ جائے گا ان کو کسی دن. لیکن سین یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تعلیم کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو اتنے خرچے کر کے ہم ٹی وی پہ چلا رہے ہیں اور کمپینی میٹنگ کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے اے سی ہال میں بیٹھ کے، اس سے بہتر ہے. اچھا ریحان، اب اس طرف آ جاتے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے کہ ایک ماسک کے اوپر فائن ہونے کو بھی ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہمارا اخلاقی معیار، بات آپ کی کٹ کر رہا ہوں. میں یہاں پر اپنے جو ریلیجیس جتنے بھی ہمارے علماء ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ اپنے اماموں کو، اپنے مفتیوں کو یہ سمجھائیں کہ کرونا کے بارے میں ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو جمعے کی، اور آج کل تو تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، اس میں ترغیب دیں. ریسنٹلی صبح ایک واقعہ ہوا، کل وہ ایک مولانا صاحب نے خطبے میں کہہ دیا کہ کرونا ورونا کچھ نہیں ہے، یہ سازش ہے، اور یہ ماسک نہ پہنے، ماسک جو ہے وہ حرام ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں. آج اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور وہ مان لیا کہ آپ ماسک پہنے اور یہ سب کچھ کریں. تو خدا سماجی ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں جو اتنے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے مذہبی
جتنے اسکالرز ہیں, ہمارے مفتی ہیں, ہمارے علماء ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کو اپنے سورسز کے تھرو, جو ان کے پاس میڈیمز ہیں, ان کے تھرو یہ سمجھائیں کہ یہ جو کرونا وبا ہے اس سے بچے, اپنے فیملی کو بھی اور خود کو بھی جو ہے اس سے بچائیں. ٹھیک, بالکل پوائنٹ ٹیکن کہ علماء کا بہت اہم کردار ہے, ان کو اور ان کو کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں, ان کو مانتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنا کردار یہاں پر بخوبی نبھائیں. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا کا کردار ہے, ان کو اپنا یہ کردار نبھانا چاہیے, اس طرح جو ہمارے علماء حضرات ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ریحان, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ پاکستان اسٹیل ملز کے آکسیجن پلانٹ کو لے کر چل رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کل ایک وزٹ ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان آرمی کی بتائیں گے کہ آخر یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, استعمال کرنا چاہیے. تو اس طرح کے اگر ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں تو یہ تو چلے ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے, اور کون سے پاکستان میں ایسے ریسورسز ہیں جن کی انرجی ضائع ہو رہی ہے لیکن ہم اس کو یوٹیلائز کرنے میں ناکام ہیں. دیکھیں, میں کہوں گا کہ جو 2006 سے 2012 تک جو ایک انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا پاکستان میں, بلکہ 2003 سے آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے, وہ انڈسٹریل جو ریولوشن تھا وہ 2011-12 جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے جانے سے کچھ عرصہ پہلے سے تھوڑی سی اس کی کیپیسٹی سے آپ کے تمام ہاسپٹلز تک آکسیجن پہنچنے میں بہت زیادہ جو ہے رعایت ملے گی. تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. کرٹیسائز اس کو کرنا چاہیے کہ اگر ایک فیکٹری کا صرف پاور جو آکسیجن پلانٹ ہے وہ آپ کو اتنی زیادہ کیپیسٹی کا آکسیجن دے سکتا ہے, تو وہی حکومتی خزانے کو کتنے سریے کے مد میں پیسے دے سکتا ہے. یہ کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ اب اسٹیل مل کے جو 5,000-6,000 جتنے بھی مزدور
जी, एक बार फिर खुशामदीद। रेहान जहांगीर खान साहब से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑक्सीजन प्लांट है वो कितना हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है, और बाकी जो हमारे मुल्क में इसके अलावा प्लांट्स हैं जिनकी एनर्जी जो है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम ज़ाया कर रहे हैं, तो इसके हवाले से उनकी का क्या मौक़िफ़ है? जहांगीर साहब प्लीज इस बारे में बताइएगा। जी हारिस, मैं कह रहा था कि जो प्लांट है बिल्कुल उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और तकरीबन हमारी ऑक्सीजन की जो नीड है उसको पूरा करने में ये प्लांट जो है बहुत कारआमद साबित होगा, और ये एक अच्छा फैसला है। इसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो चीज बंद पड़ी और आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट किसे नहीं करना चाहिए? अप्रिशिएट इसको नहीं करना चाहिए कि जो ऑक्सीजन प्लांट तमाम मुल्क की तो खैर नहीं, लेकिन कुछ हिस्से तक हमारी ऑक्सीजन की नीड पूरी कर सकता है। इसके अलावा और भी काफी प्लांट्स हैं मुल्क में जो बंद पड़े हैं। सोचे उसी कंपनी का, उसी स्टील मिल के जरिए से कितनी आमदन हो सकती थी हुकूमत पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान स्टील मिल, तो इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि एक पावर आपकी हजारों लोग बेरोजगार हो गए, 6 साल से वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो लोग जो है चीख रहे हैं, आपके स्टील मिल्स के बंद हैं, लोगों की सैलरियां रुकी हुई है, 2018 के बाद से उनको सैलरियां नहीं मिली थी, ठीक है, और उन्होंने धरने दिए। कई बार जो है उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं और उसके बाद वो कुछ भी नहीं होता। लिटरली जब पीटीआई नहीं आई थी इस हुकूमत में, और नवाज शरीफ के दौर में जब ये हंगामा उठा था स्टील मिल वाला, उसकी निजकारी का, तो यही पीटीआई ने सपोर्ट किया था स्टील मिल के स्टांस को कि नहीं, ये तो पाकिस्तान हुकूमत की मिल्कियत है। और अब जो है बिल्कुल उसको मेरे ख्याल में अब पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मुशर्रफ के दौर में आया था 2010-12 के बाद, उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। पीटीआई को ये करना चाहिए कि इन हालात में, पेंडेमिक सिचुएशन पे, क्योंकि अब सरकार भी आपको पता है 20% सरकारी उस पे जा रही है, हाजिरी पे जा रही है, इस सुनहरे मौके की यूटिलाइज करके अपनी इंडस्ट्रियल जो भी स्ट्रेटेजी है वो बनाए, क्योंकि आपको इस वक्त 2 चीजें फेस करनी है। एक कोविड सिचुएशन, क्योंकि उसकी वजह से आपका रोजगार जो है वो बंद पड़ा है, आपकी मार्केटें भी 5 बजे बंद हो। दूसरी आपको फेस करना है जब ये कोविड सिचुएशन कम होगा जुलाई अगस्त में, और उसके बाद जब लोग आएंगे मार्केट्स में और फैक्ट्रियों में या कारोबार करने, तो उनके पास वही हालात होंगे जो पिछले साल से। तो ये 2 चीजें हुकूमत को फेस करनी है। तो इसी फेज में अब स्ट्रेटेजी बनाए। वज़रा आधे से ज्यादा इस वक्त फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, घरों में जो है SOP समझ ले, कुछ भी उनको करे। उनके जो स्किल्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे काबीना में इस वक्त जो कि अपने फील्ड में के स्किल्स जो हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनको जाया न किया जाए। और इस पैंडेमिक, जी रेहान जहांगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके मुताबिक ये जो सूरत हाल है इस वक्त पैंडेमिक की बनी हुई है, तो इसमें काबिल गौर चीज ये है कि एक डेड प्लांट जो इस वक्त हमारी जान बचाने के लिए, मुल्क भर के आवाम की एनर्जी की यानी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए कारआमद साबित हो रहा है या हो सकता है, उस पर पूरी जो गवर्नमेंट है वो सर जोड़कर बैठी है, और उसका कल विजिट भी होने जा रहा है। तो जाहिर है ये एक ऐसा प्लांट था जिसको नाकारा समझकर, नाकारा बताकर इसको गोरों के हाथ जो है दिया जा रहा था, बेचा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये आज हमारी जरूरत पूरी करने के लिए मौजूद है। तो इस पर बहुत गौर करना चाहिए कि इसको दूसरे किस एंगल से हम मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। अगर यही प्लांट सरिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता तो आज शायद हम कहीं और खड़े होते। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है।
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ ملا، اور جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کر لوں تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے۔ جی بریک کے بعد ہمارے ملک میں جس طرح ہم نے بات کی پاکستان اسٹیل ملز کی، تو اسی حوالے سے ہم بات یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، بہت اسٹیل ملز نہیں، ہمارے ملک میں ایسے کئی تھرمل جو کہ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں۔ سر فہرست ہیں گڈو تھرمل پاور پلانٹ، اس کے ساتھ ساتھ مظفر گڑھ ہے، اچ ہے، اس کے ساتھ جو ہے جام شورو پلانٹ، ایسی کیپیبلٹی موجود ہے جو پلانٹ استعمال کر لیا جاتا ہے اور جو آکسیجن ہے اس کو ہوا میں ضائع کر اس کو اس طرح کی ایمرجنسی میں جو آج پیش آئی ہے اور اس پر بات ہو رہی ہے پورے ملک میں، سرکاری لیول بات ہو رہی ہے کہ اسٹیل ملز کی جو انرجی ہے، جو آکسیجن ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ تو اگر ہم باقی پلانٹس کو بھی اس طرح یوٹیلائز کرنا، صرف ہم اپنی کیپیسٹی پوری کر سکتے ہیں، بلکہ جو ہے یہ سہولت جو ہے باقی دنیا تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح انڈیا میں آج حالات ہیں تو وہاں پر اس طرح کی کبھی بھی کہیں بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کے پاس ہے، لیکن ہم اس کو شاید بہتر طریقے سے مینج ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب نے مجھے جوائن کیا، بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، پہلے سے میں نے ذکر کیا، تو اس اقدام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو یوٹیلائز اس طرح کی ریسورس کس طرح فیلئر ہے اور ان کو مزید کس طرح بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آکسیجن کی طرف ہم جب انڈیا میں حالات ایسے ہوئے تو ہم اس کی جانب گئے، ہم نے سوچا کہ یہ بھی چیزیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ ایک سال سے ہمیں سب چیزیں پتہ تھیں لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ہمارے یہاں بات یہ آ جاتی ہے کہ کون کرے گا یہ سب، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے، مطلب اگر ہم بات کریں اسلامی ملکوں کی یا جن ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں، وہاں یہ جو ہم لوگ مظاہرے کرنے بھی آ جاتے ہیں اسلام کے نام پہ، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم وہی واحد ملک ہوں گے یا ان 2-4 ملکوں میں ہوں گے جو جن کے ہاں ہر چیز بے ایمانی ایک عام سی چیز ہے، ایمانداری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آکسیجن کا سلنڈر ہوتا ہے جو 15,000 سے 25,000 پہ چلا جاتا ہے، ہر چیز ہم مہنگی کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو ایک ہی ہے نا کہ ہم میں کوتاہی ہے، ہم مسلمان ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان نہیں ہیں اگر میں یہ کہوں، کیونکہ ہمارے میں اگر ایمان نام کی کوئی چیز ہوتی تو ہم ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ ہمارے وہ تاجر جو ایک دن میں پورا ملک بند کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی اسلام کے اوپر یہ مسئلہ ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کسی تاجر کو نہیں پتہ، وہ وہی بے ایمانی ہے، وہی ذخیرہ اندوزی ہے، وہی پیسے کمانا ہے۔ یہ مشکل ٹائم میں دنیا چیزیں سستی کر رہی ہے، ماحول بنا رہی ہے، ہمارے پاس اسٹرکچر نہیں ہے، ہم ملک کم ہیں، ہم ریاست کم ہیں، ہم ہجوم ہیں بنیادی طور پہ دیکھا جائے کہ جہاں کوئی سسٹم کام نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ وزارت سائنس کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی ہمارے وینٹیلیٹر جو ہیں ان میں جو 16 فیچرز ہیں ان میں سے 4 فیچرز پہ پورے اترتے ہیں، یعنی کہ ان میں وہ کوالٹی نہیں ہے، ہمارے وینٹیلیٹرز میں بھی وہ خوبی نہیں ہے جو ہم نے خود بنائے کہ وہ کسی چیز پہ مکمل اتریں یا ایک اسٹینڈرڈ پہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہم اسٹینڈرڈ کی چیز نہیں بنا سکتے۔ اگر میں یہ کہوں، مجھے تو یہ بھی کہتے ہوئے حیرت ہی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا ہم نے ایٹم بم کس طرح بنا لیا اور وہ ہم نے چلا بھی لیا، اگر وہ چلاتے نہیں تو ہم اس پہ بھی سوچتے کہ وہ بھی کوئی اسٹینڈرڈ کا تھا یا نہیں تھا۔ ہمارے لیے تو یہ شرم کا مقام ہے، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا ایسے ملک کے لوگوں کے لیے ہے۔ حکمران ہمارے کرپٹ نہیں ہیں، ہم کرپٹ ہیں بنیادی طور پہ۔ ہمیں تب لوگ اس لیے ایسے ملتے ہیں کیونکہ ہم خود سب خراب ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ بحیثیت القوم آج اس کرونا کے وبا کے ٹائم پہ بھی ہم نے، ہمارے لوگوں نے جس بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے، ہمارے تاجر، ہمارے ذخیرہ اندوز، بڑے بڑے
آپ یہ دیکھیں کہ ایک برس سے دنیا ڈوب رہی ہے، لوگوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے، ایک عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. اور یہ حکومت کا صرف کام تھوڑی ہے کہ آپ کو احساس ریلیف پروگرام دے، 12,000 دے یا جو دے. ہمیں پورے سال ہمیں ارد گرد ہمارے پاس جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ان کا کام تھا کہ خیال کرے. لیکن ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں، میں کراچی میں دیکھتا تھا کہ مل والے جو ہوتے تھے بہت سے یکم رمضان کو وہ ایک لائن بنا کے اپنے ملازمین کی ان کو راشن بانٹ دیتے تھے، سال میں ایک دفعہ دیا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہو گیا. یہ سر ایسے نہیں ہوتا نا. آپ لوگوں کے بارے میں سوچیں، ایمانداری. جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں حکمران اسی طریقے سے اسی طرز کے ملیں جس نوعیت کے ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم خود ٹھیک نہیں ہے. اور اسی بات سے میں آپ سے جو ہے اتفاق بھی کرتا ہوں. آپ کا تجزیہ سننا بہت ہی ضروری ہے. وہ یہ کہ ایک ماسک سر چھوٹا سا 10 روپے کا ملتا، چہرے پر چڑھانے کے لیے آپ کے پورے ملک میں ڈسٹرکٹ وائز پاکستان آرمی کو مدعو کیا گیا ہے. یہ وہ قوم ہے جو کہ نعرے لگاتی ہے، جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر مشکل وقت میں اگر فلاں سے ایسے کر دیں گے، ہم چیر دیں گے، ہم پھاڑ دیں گے. لیکن یہ وہی اسی افواج کو انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ اب ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور یہ بھی ہمارے ہی لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی تو بارڈر پر ہے، بارڈر پر بیٹھو. تو سر ماسک پہنانے کے لیے ہمیں وہ لوگ آ رہے ہیں کہ یار پلیز ماسک اپنے چہرے پر چڑھا لیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ بحثیت پاکستانی ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ڈسپلن کے لیے بھی ہمیں فوج بلانی پڑتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ نواز شریف صاحب نے بھی فوج بلائی، جب کیا وابدہ کا محکمہ آپ کو کرپٹ لگتا تھا، آپ نے کہا جی فوج آ کے ٹھیک کرے گی. انہوں نے ایک ایک کر کے اداروں میں فوج کو لاتے گئے کہ جی یہ ٹھیک کرے گی، یہ بھی ٹھیک کرے گی. دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ فوج کو اتارتے ہیں اپنے محکموں کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ آپ سڑکوں پہ کیا ڈسپلن کے لیے فوج کو لائیں گے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ فوج کو آپ اس طرح سڑکوں پہ لا کے عوام کے اندر کرونا جو پھیل رہا ہے، خدا نہ خواستہ ان فوجیوں میں، ان سپاہیوں میں اگر کرونا پھیل گیا تو ہمارے پاس اتنی لوگ ہی نہیں ہوں گے. ہماری فوج بھی ہم نے تو فوج کو خطرے سے دوچار کر دیا. حکومت نے ان کو مدعو کیا ہے کیونکہ میں اور آپ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے، ہم ماسک کا استعمال نہیں کر رہے. دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن ہمیں یہ فوج کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. فوج کا ایک عام سپاہی جب سڑک پہ آئے گا اس کو کرونا کا خطرہ بڑھ جائے گا. اور خدا نہ خواستہ فوج میں اگر کرونا پھیل گیا پاکستانی فوج میں، آپ کو اندازہ ہے آپ کے بارڈر کتنے ولنریبل کنڈیشن میں چلے جائیں گے، ہم کتنے کمزور ہو جائیں گے. میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. کرونا میں ابھی بھی وقت ہے. حکومت کو چاہیے یا فوج کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ ہم کرونا کے ایس او پیز کو لاگو کرنے کے لیے ہم سڑک پہ نہیں آئیں گے. یہ میرے خیال میں میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے. فوج کو فوری طور پہ یہ اسٹیپ کرنا چاہیے کہ وہ کہہ کہ سوری ہم نہیں آتے. ہاں اگر آپ نے بلانا ہے آپ رینجرز بلا لیں، چلیں پھر بھی بہتر ہے، لیکن آپ فوج نہ بلائیں. آپ ایف سی کو بلا لیں، آپ رینجرز کو بلا لیں اگر آپ کا حد ہے، لیکن آپ فوج کو ایس او پی کے لیے لا کے آپ بارڈرز کی حالت خراب کر سکتے ہیں. آپ پوری فوج کے اندر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. آخری سوال کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات انڈیا کے اندر بنے ہوئے ہیں وہ قابل رحم ہیں. افسوس کا مقام ہے جس طریقے سے وہاں پر اور جس تیزی، اور ہر انسان قابل رحم پوزیشن میں ہے. ان کی سرکاری جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی جن کے اوپر ہم یہاں پر بیٹھ کر تنقید پر رحم آتا ہے، وہ بھی ہیں کہ وہ اس جو وبا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالے، اس مشکل میں ان کی آسانی پیدا کرے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان نے بھی ایک بہت پازیٹیو جیسچر شو کیا ہے. سرکاری سطح پر بھی لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں. اے ڈی صاحب نے ڈائریکٹلی مودی صاحب کو خط بھی لکھا اور 50 ایمبولینسز کی آفر بھی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان ہے وہ بھی خیر سگالی ہی کا بیان ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایدی صاحب کے 50 ایمبولینس کی ٹھیک ہے، یہ بڑی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پریکٹیکلی ایمبولینس سے کیا ہوگا؟ انڈیا 1 ارب کی آبادی ہے، آپ اس کو جا کے کہتے ہیں یہ ایمبولینس لے لو ان سے.
ٹھیک ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے, میں اس سے کوئی بیان نہیں دے سکتا, لیکن میرے خیال میں ایسی چیز کہنے کی کوئی مطلب سینس نہیں بنتی. اور ایدی فاؤنڈیشن کے اب وہ حالات بھی پہلے جیسے نہیں ہیں, اور ایمبولینس کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا چیز دے رہے ہیں مجھے سمجھائیں. آپ ملک کو نہیں سنبھال پا رہے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے کریں گے. اور صرف ان کی بات نہیں ہے, حکومت بھی کہے کہ جی ہم آپ کو سنبھالیں گے, ہم اپنے آپ کو پہلے لوگوں کو سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. ہماری تو ویکسینیشن کے حالات آپ دیکھ لیں, لوگوں کو آج بھی یقین نہیں ہے کہ کرونا کوئی بیماری ہے. حالات تو ہیں ایسے میں جو حالات ہیں وہ قدرے بہتر ہیں, وہ انڈیا سے قدرے بہتر اس لیے ہے کہ ہمارا صرف اسٹیل مل کا جو پلانٹ ہے 30 ٹن آکسیجن پر ڈے پرووائڈ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, اور ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ 80 ٹن ہے. کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, تو اس صورت کچھ نہ کچھ امداد تو ان کی ضرور کر سکتے ہیں. اچھا پہلی بات یہ کہ ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ٹویٹر پہ ہی دیکھ رہا تھا بیان, جو وزیر سائنس ہو گئے شبلی صاحب بھی چلے گئے, تو ان کی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ فوری طور پہ شاید ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اسٹیل مل کا پلانٹ کو ایکٹیو ہو سکے. ایک چیز میں آپ سے ضرور کہوں گا, ہمارے یہاں جو افواہ سازی ہوتی ہے نا, رومرز, فوری طور پہ سوشل میڈیا کوئی بھی خبر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے جی یہ کام ہو جائے گا, سر پریکٹیکلی کاموں کو ہونے میں بہت مشکل بات ہوتی ہے, اس کو لے کے آنا ایسا ممکن نہیں ہے. افواہ کی بنیاد اگر آپ کا سٹاف 24 آورز کام کرتا ہے, اس صورت میں ود ان اے ویک آپ کا پلانٹ آپریشنل ہو سکتا ہے, جو کہ اس وقت ڈیڈ ہے. یہ جو کہ اسٹیل ملز کے ہیں, یہ ان کے اکارڈنگ میں بات کر رہا ہوں. سر آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے شبلی فراز صاحب کا دیکھا ہے کہ ہفتہ آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے اس کو ٹائم لگے گا اگر ہم کرنا چاہیں, لیکن کیا ہمارے ملک میں اس وقت اتنی آکسیجن کی ضرورت ہے؟ سوال یہ بھی ہے. اور کیا یہ چیزیں ہمارے یہاں کیا نارملی یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی پہلے؟ سب چیزیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہمارا سسٹم تو نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو سرکاری لوگ ہوں یا پرائیویٹ لوگ ہوں یا ہم ذاتی حیثیت میں ہوں, ہمارے یہاں تو کرپشن کا بخار جو چڑھا ہے وہ کرونا سے زیادہ مہلک ہے. ہر شخص جب کرپٹ ہوگا اپنی اپنی سطح پہ, کوئی بڑی کرپشن کرتا ہے, کوئی مالی غبن کرتا ہے, ایسے میں کیا ہے اسٹیل مل کیوں ڈوب گئی, ہمیں سوچنا چاہیے. کیونکہ وہاں اسٹیل مل میں جو لوگ بیٹھے تھے اگر وہ اتنے اچھے ہوتے, آج وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے. یہ سب دیکھیں, میری ذاتی رائے تو یہ کہ سب باتیں ہوتی ہیں کرنے کی, اور یہ لپ سروس ہے. آ کے آپ جب سب کچھ ڈوب رہا ہو تو ایک بندہ آئے کہ میں جہاز ہی اڑا دوں گا, جہاز میں سوراخ ہو چکا ہے, پانی بھر رہا ہے, اب آپ کہیں گے میں اڑا دوں گا, وہ کیسے اڑے گا؟ سر ممکن نہیں ہے. آپ کچھ بھی بہانے کر لیں اور یہ رومرز ٹائپ کی چیزیں آپ لے آئیں, اس ملک میں یہ ممکن نہیں ہے. اس ملک میں ہم کہہ سکتے ہیں ایوب کے دور کو ایک ڈکٹیٹر تھا, لیکن بہرحال ایک بہتر دور تھا. بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوئیں, بری بھی ہوئیں, کہ اس نے 3 پانی دریا بیچ دیے ایوب نے, یہ بھی ایک بات ہے. لیکن ایک بہرحال تھا. بھٹو کے دور کو ہم اچھا کہیں برا کہیں, لیکن بھٹو جیسی شخصیت نہیں ہے ہمارے پاس, ایوب نہیں ہے. نواز شریف کے دور میں بھی وہ ایک اسٹیپ لے لیتے تھے, کم از کم ان کی ٹیم اچھی تھی. موجودہ حکومت میں وزارتیں ہی چینج ہوتی رہتی ہیں, ان کو ابھی تک وہ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ کون بندہ ٹیلنٹڈ ہے. وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کی بات کریں, کس بندے کو کس جگہ کھلانا ہے. چونکہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہے, پہلی حکومت ہے, تو وہ ایکسپیریمنٹل جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ اس حالت میں, تجربے کی حالت میں, اور ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. اور کرونا بھی ہے, اور ایک طرف کرونا ہے اور ایک طرف وہ کیا ہے چکی کی مشقت ہے. اور شکریہ آپ وقت کے لیے. یہ وقت نہیں ہے ایکسپیریمنٹس کرنے کا, یہ ڈیلیور کرنے کا وقت ہے, یہ جو ہے ریزلٹ دکھانے کا وقت ہے. اب حکومت کو بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے, حکومت کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقدامات یا جو باتیں ہو رہی ہیں پاکستان اسٹیل ملز کے حوالے سے, کل جو ہے پاکستان آرمی انجینئرنگ کور کے افسران اور سول جو انجینئرس ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں پاکستان اسٹیل ملز کو, اور وہ اپنے وزٹ کے بعد یہ بات کریں گے, یہ بات بتائیں گے کہ آیا یہ پلانٹ استعمال کو یوٹیلائز ان حالات میں یا مشکل حالات آنے میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے, اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا. اور اگر یہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس پلانٹ کو استعمال ہوتا ہے, تو ملک میں جو باقی تھرمل پاور پلانٹس ہیں ان کی طرف بھی پھر حکومت کی توجہ جانی چاہیے, تاکہ ان کی انرجیز کو بھی بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
पाकिस्तान जिंदाबाद।